भाई अच्छा सवाल है कि इस्लाम धर्म की जानकारी बताएं, यानी इस्लाम धर्म की सच्चाई बताएं। तो आइए अब हम आपको इस्लाम धर्म की छोटी छोटी बातें, अच्छाई बताते हैं। उम्मीद है कि आप ध्यान लगाकर सुनेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इंसान के अंदर जो झूठा गुमान, झूठा ख्याल होता है, उससे इंसान को निकाल कर इस्लाम सच्चाई पर लाता है। शैतानी ख्यालों से निकाल कर सच्चाई की तरफ लेके आता है। अंधविश्वास से निकाल कर सच्चाई की तरफ लेके आता है। दुनिया और शैतान के धोखे से निकाल कर संसार के सच्चे मालिक की हकीकत, सच्चाई की तरफ लेके आता है। इस्लाम ये कहता है कि इस कायनात का एक मालिक है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, मौत से पवित्र है। उसने ये कायनात बनाई। इस कायनात में कितने सारे जीव हैं, कितने सारी जो है जानदार चीज़ें हैं। लगभग कमाबेश 18,000 उसकी पैदा की हुई चीज़ें हैं, और उनमें सबसे बढ़िया जीव उसने इंसान को बनाया, और इंसान के लिए ही ये कायनात बनाई। इंसान के अलावा जितने भी जीव हैं वो इंसान के इस्तेमाल के लिए हैं, इंसान के फ़ायदा उठाने के लिए अल्लाह ईश्वर ने पैदा किए हैं। भैंस है, हम दूध पीते हैं उसका, भैंसे को जो है बुग्गी में जोतते हैं। बैल से हम जो है देखते हैं कि जो खेतों को जोतते हैं। तो ये जानवर जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारे लिए बनाई हैं। कोई हम हवाई बात नहीं करते, हकीकत पर गौर करें। आप सारे जीवों के मुकाबले में इंसान एक जीव है, इसको देखें कि ये कितनी तरक्की कर रहा है इस धरती पर। बाकी इंसान के अलावा कोई जीव तरक्की नहीं करता है। आप इंसान की जो है रहने सहने की, हर चीज़ की फैसिलिटी देखें, और इंसान के अलावा और जीवों की फैसिलिटी देखें। गाय, भैंस, बकरी, चरिंदे परिंदे आज से 50,000 साल पहले जैसे रहा करते थे वो आज भी ऐसे ही रह रहे हैं। मगर इंसान कितनी तरक्की कर चुका है आप देखें। इंसान हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, इंसान की इस धरती पर सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं, कारों में घूम रहा है, मोटरसाइकिल पर घूम रहा है, शीशे के मकानों में, टेल पत्थर के मकानों में रह रहा है। कितनी सारी फैसिलिटियाँ हैं। इससे आप देख सकते हैं कि इंसान भी एक जीव है। जैसे भैंस के अंदर खून खाल गोश्त है, मीट है, ऐसी इंसान के अंदर भी है। मगर इंसान जो है सबसे बढ़िया जीव है, ईश्वर का पैदा किया हुआ। तो कुरान हदीस की रोशनी में संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ईश्वर फरमाता है कि ऐ इंसान, मैंने सारा जहान बनाया तेरे लिए और तुझे बनाया अपने लिए। अब इन दो जुमलों से ही आप चेक कर सकते हैं कायनात में कि कायनात में हर चीज़ इंसान के लिए बनाई गई है, हर चीज़ इंसान के ताबे कर दी है, कब्जे में कर दी है, कंट्रोल में कर दी है। इंसान, छोटा सा इंसान इतने बड़े शेर पर काबू कर लेता है, हाथी पर काबू कर लेता है। तो ये ईश्वर ने किया है, अल्लाह ने किया है। लकड़ी और पत्थर, हर चीज़ को जो है अल्लाह ईश्वर ने इंसान के कंट्रोल में कर दिया है। मगर इंसान की अकल देखें कि अपने बनाने वाले मालिक को भूल करके लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां बना करके, खुदा बना करके उसके सामने सर झुका रहा है। तो इंसान को अल्लाह ने सबसे बढ़िया बनाया था, मगर ये कीड़े मकोड़ों से भी ज़्यादा गिर चुका। इतना भी अकल का इस्तेमाल नहीं करता कि जो चीज़ बनी हुई है उसको चाहिए कि बनाने वाले के आगे झुके, बनाने वाले के आगे हाथ जोड़े हैं। उल्टा इंसान उल्टा कर रहा है कि अपनी बनाई हुई चीज़ के सामने ही हाथ जोड़ रहा है। चाहिए तो ये कि पत्थर की मूर्ति या लकड़ी की मूर्ति इंसान के आगे सर झुकाए, इंसान के आगे हाथ जोड़े, क्योंकि इंसान ने बनाया है। मगर इंसान की अकल देखें आप, अकल का कितना बुरा इस्तेमाल किया है। अल्लाह ने अकल दी ताकि उसकी बिन देखे पहचान की जाए, मगर ये इंसान अपनी हाथ की बनाई हुई चीज़ों के आगे ही झुक रहा है। तो लकड़ी पत्थर के कंट्रोल में इंसान नहीं है, बल्कि इंसान के कंट्रोल में लकड़ी पत्थर है। हम देखते हैं लकड़ी के, हम इंसान जैसे चाहता है काट पीट करके जो चीज़ चाहता है बना लेता है। कुर्सी है, टेबल है, मेज़ है, बेड हैं, और पत्थर की जो है काट पीट करके जो चाहता है बना लेता है। गाटर पत्थर छत में गिरता है, कितनी सारी चीज़ बनाता है इंसान पत्थर की। तो कुल मिला के ये है कि अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, इस कायनात के बनाने वाले और चलाने वाले ने इंसान को सबसे बढ़िया बनाया है। इंसान को बनाया है अपनी भक्ति करने के लिए, अपनी इबादत करने के लिए, और इंसान को छूट दी है, इम्तिहान लिया है, फ्री विल दिया है। अब जिसका जी चाहे वो अपने मालिक की तरफ गौर करके उसकी भक्ति करे, उसकी मन की मर्जी पूरी करे, या फिर अपने मन को राज़ी कर ले, या फिर अपने रब को राज़ी कर ले। दो ही रास्ते हैं इंसान के सामने। इसी प्रकार से ईश्वर ने, अल्लाह ने इंसान के अंदर अपनी रचना को रचा है। चाहे उसका एहसान माने कि वो मालिक है, उसने पैदा किया है, जीवन का समय दे दिया है, चाहे उसका एहसान माने या नाशुक्री करे।
احسان مانے گا تو اس کی مرضی پر جیون جیے گا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلے گا، برائی سے بچے گا، بن دیکھے اس کی پہچان کرے گا اور اس کے حکموں کو پہچان کر اسے راضی کر کے مر کے جائے گا تو اس کے انعام کا حقدار ہو جائے گا۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ اور اگر اس کی ناشکری کرے گا، اس کا احسان نہیں مانے گا تو پھر اپنی منمانی کرے گا، شیطان کے راستے پہ چلے گا، لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کی پوجا کرے گا، منمانی کرے گا۔ اب جو انسان دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر منمانی کرے گا وہ دھرتی پر فساد پھیلائے گا، ایشوری رچنا کے خلاف چلے گا، وہ مرنے کے بعد اللہ ایشور کی سزا کا حقدار ہو جائے گا، نرک کی آگ کا حقدار ہو جائے گا۔ تو دو رچنا بنائی ہے اس نے، اچھائی پر چلیے برائی پر چل۔ ان دو رچناؤں کے موت کے بعد دو انجام ہیں۔ اچھائی پر چلنے کا انجام بہترین جیون ہے، سورگ کا، جنت کا، اور برائی پر چلنے کا انجام سزا ہے، نرک کی آگ میں سزا۔ تو ہم سمجھ لیں کہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے، اس نے جیون کا سمے دے دیا ہے۔ جیون کے سمے کو برباد نہ کریں، اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ جلدی سے جلدی جیون کی سچائی جان سکیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور ایسی ویڈیو پانے کے لیے اور ایسی اچھی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور ہمارا چینل کاپی رائٹ فری چینل ہے، جو بھی چاہیں ہمارے چینل کو پھیلا سکتے ہیں، اچھائی پھیلا سکتے ہیں۔ اس دنیا میں دھوکے کو پہچانیں، فلم دیکھنا، ناٹک دیکھنا، گیم کھیلنا، جوا کھیلنا، تاش کھیلنا، شراب پینا وغیرہ وغیرہ، کتنی ساری ایسی شیطانی کام ہیں۔ یہ شیطان کی اتنی بڑی سازش ہے، انسانوں کو دنیا میں اس زندگی کے امتحان میں فیل کرانے کے لیے اتنی بڑی سازش ہے کہ انسان کو اس دنیا پر یعنی دنیا پرستی میں، دنیا کی محبت میں اتنا بزی رکھو کہ انسان کو سوچنے کا موقع ہی نہ ملے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میرا مالک کون ہے، اور مجھے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، اور یہ اتنے انسان جو ہے مر رہے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں، کیوں مر رہے ہیں، مجھے مر کر کہاں جانا ہے۔ انسان سوچ ہی نہ پائے، جیون کا سمے برباد ہو جائے اور مرنے کے بعد پھر یہ کیا دیکھے کہ جیون کی بازی ہار گیا اور نرک کا حقدار بن گیا۔ تو ہمارے بنانے والے سچے مالک نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ ہم بن دیکھے اس کی پہچان کریں، اس کی کھوج کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بنانے والا اکیلا ہے، باقی سب بنی ہوئی چیزیں ہیں، پہچان کریں اس چیز کی ہم۔ تو سب سے پہلا رشتہ انسان کا، انسان کے بنانے والے مالک اللہ ایشور سے ہے، کیونکہ جب اس نے ہمیں اپنے پاس سے دنیا میں بھیجا تو دنیا میں پہلے سے ہی ہر چیز چل رہی تھی، سب رشتے ناتے سب اسی نے دیے، اور جب ہمیں موت دے کر اٹھائے گا تو اس دنیا کی ہر چیز کو یہیں چھڑوا دے گا، چاہے کوئی بھی رشتے ناتے ہوں، اکیلا ہمیں بلائے گا اور ہم سے حساب لے گا۔ تو اسلام یہ آدیش دیتا ہے کہ پہلے اپنے بنانے والے مالک کا حکم مانو، اور دنیا میں اللہ کے حکم کے خلاف کسی کا بھی حکم ہو اس کو مت مانو، کیونکہ ہم اللہ کی طرف سے اکیلے آئے ہیں اور اکیلے ہی مر کر لوٹنا ہے، اپنے کرموں کا حساب دینا ہے۔ اور ہمیں اللہ کا آدیش ہے کہ اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہم دنیا میں صحیح انصاف کریں، چاہے وہ ہمارے ماں باپ کے خلاف ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہو، چاہے ہمارے خود کے اپنے خلاف کیوں نہ ہو۔ اب جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم پہ آ جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اپنے کرموں کا حساب دینا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، جب ہم دنیا میں آئے تو دنیا پہلے سے چل رہی تھی، اللہ اس کو چلا رہا تھا اور اسی نے ہمیں رشتے ناتے، ماں باپ سب کچھ دیا۔ جب مر کے جائیں گے تو دنیا کی ہر چیز دنیا میں چھوڑ جائیں گے، اکیلا جانا ہے اس کی طرف، وہ ہم سے ہمارے کرموں کا حساب لے گا۔ اگر وہ راضی ہوا تو ہمیشہ کامیابی کا جیون دے گا، اگر وہ ناراض ہوا تو سزا دے گا، اور اس کی سزا سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو جو لوگ ڈرنے والے ہیں اس سے، جو اس کی رچنا کو ماننے والے ہیں، وہ اچھائی پہ آ جاتے ہیں، اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اس کے حکم پہ چلتے ہیں، اور برائی پہ چلنے والے ادھرمی، ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے، چاہے ان کے ماں باپ کیوں نہ ہو، ان کا کہنا نہیں مانتے، اللہ کا کہنا مانتے ہیں، سچ کو مانتے ہیں، جھوٹ کو نہیں مانتے۔ چاہے اس کے ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، کوئی بھی ہو، جو ادھرمی ہے، جو برائی پہ چلانے والا ہے، اس کا کہنا نہیں مانتے، اللہ کا کہنا مانتے ہیں، سچ کو، بھلائی کو۔ دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایشور اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سب کو چھانٹ رہا ہے، اچھے برے کو چھانٹ رہا ہے۔
پھر اصل زندگی موت کے بعد ہے، وہاں پر بدلہ دے گا۔ اسی لیے آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ دھرم کے نام پر لڑائی اسی لیے ہوتی ہے کہ جو ادھرمی ہیں وہ اپنا ادھرم پھیلانا چاہتے ہیں، جو دھرم پہ چلنے والے ہیں وہ سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم پھیلانا چاہتے ہیں، وہ امن شانتی کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ادھرمی امن شانتی کے دشمن ہیں، وہ اشانتی پھیلانا چاہتے ہیں۔ آپ کرموں سے دیکھ سکتے ہیں جو ادھرمی ہیں وہ فساد دھرتی پر پھیلا رہے ہیں، ادھرم پھیلا رہے ہیں، ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں، آپ کرموں سے پہچان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے جب سے دنیا بنائی ہے، اس دنیا میں بے شمار پیغمبر، اس نے ایک طریقہ بنایا کہ انسانوں میں سے ہی انسان چن کر چھانٹ کر انسانوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا، نبی بنا کر ہیں۔ تو جب سے دنیا بنی ہے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، یعنی جو اپنے بنانے والے سچے مالک کا سچا حکم جانتا ہے، جیون کا صحیح مقصد جانتا ہے۔ تو شروعات نبی کی، نبوت کی آدم علیہ السلام سے ہوئی، جو سب سے پہلے انسان تھے۔ پھر ان کے بعد ان کی اولاد ہوئیں، ان کی اولادوں میں سے نبی آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے پیغام نبیوں دوارا بھیجتا رہا اور اپنے بندوں کو چھانٹتا رہا۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں اور دماغ کا حال جانتا ہے، نبی دوارا اپنا پیغام بھیجتا ہے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، پھر چیک کرتا ہے کون ڈرتا ہے اس سے، کون ڈر کر اس کا احسان مان لیتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے، کون نہیں ڈرتا ہے اور دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو انسان اچھے کرم کرے گا، ایک ایک کण، ایک ایک ذرہ برابر کرم بھی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کر دے گا موت کے بعد، اور رچنا کے خلاف چلنے والے کے برے کرم ایک ایک کण کے برابر اس کے سامنے کر دے گا، اور پھر سزا یا انعام دے گا۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد میں بے شمار پیغمبر آئے۔ کچھ روایت میں ذکر ہے کہ کما بیش 1,24,000 پیغمبر، کچھ میں 2 لاکھ کا ذکر ہے، اللہ عالم، اللہ ہی کو صحیح پتہ ہے کتنے پیغمبر دنیا میں آئے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ، ہر زمانے میں اللہ نے کوئی ایسی قوم نہیں ہے جہاں پر پیغمبر نہ بھیجا ہو، سمجھانے والا نہ بھیجا ہو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے تو اللہ کے ذمے ہے یہ کام کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو آگاہی کرائے، اس کا کیا حکم ہے، کیا مرضی ہے اور کیا نہیں ہے وہ بتائے، اور پھر چھانٹے لوگوں کو۔ اسی لیے اس نے ہر زمانے میں، ہر دور میں پیغمبر بھیجے، اور جو جوان کے لوگ تھے اسی جوان میں پیغمبر بھیجے تاکہ وہ انہیں ٹھیک طور سے اللہ کا پیغام سمجھا سکے۔ تو نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 2 کڑی ہو گئیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر رسالت کا سلسلہ ختم، نبوت کا سلسلہ ختم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انسان دنیا میں اللہ نے پیدا کرے، جہاں پر بھی پیدا کرے، ان تک اپنا پیغام نبیوں کے دوارا پہنچایا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، وہ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد قیامت تک اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ان پر رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو بھئی آگے دین کیسے پھیلے گا، پھر آگے اللہ کا پیغام دنیا میں کیسے پھیلے گا؟ پھر اگر سنسار کے سچے مالک کا سچا دھارمک قانون اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر دنیا کے ہر انسان تک نہیں پہنچے گا تو پھر لوگ کیسے چھانٹے جائیں گے؟ جبکہ اللہ نے یہ دنیا انسانوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، سچے اور جھوٹے کو، اچھے اور برے کو، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ تو بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب دنیا میں اللہ کا پیغام کیسے پھیلے گا پھر؟ ابھی تو قیامت میں کافی سمے ہیں، دنیا میں اب کتنے انسان ہیں اور ابھی قیامت تک کتنے انسان پیدا ہو کے آئیں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی بے شمار آئے، ان کو کچھ صحیفے ملے، چھوٹی کتابیں ملیں، کچھ کو بڑی کتاب ملی، قانون ملے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نازل ہوا جو قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور ایشوری رچنا، ایشور کو پتہ ہے کہ جو بھی میں بچہ پیدا کروں گا، دنیا میں بھیجوں گا، اس کی رچنا ایک ہی رہے گی۔ ایشور کے سدھانت، قانون بدلے نہیں جاتے، کیونکہ اس نے اپنی رچنا اسی حساب سے ہر بچے کے اندر رکھنی ہے، اچھائی برائی کا مادہ۔ تو اسی رچنا کے آدھار پر یہ قیامت تک کے لیے کتاب بھیجی ہے
جو بھی انسان اپنے بنانے والے سچے مالک کو راضی کرنا چاہے تو اس کے لیے کتاب موجود ہے دھرتی پر، قرآن مجید۔ اب اس کتاب کو اس نے آخر میں اتارا اور اس کی ذمہ داری بھی خود لی ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہ کر سکے گا۔ اچھا، قرآن سے پہلے جتنی بھی کتاب آئی تھیں ان سب میں ملاوٹ ہو چکی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئی تھی، قرآن آیا ہے قیامت تک کے لیے، اس لیے اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہ کر سکے گا اور نہ اس کو کوئی مٹا سکے گا۔ تو یاد رکھیں، پہلی کڑی نبوت کی آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، اور دوسری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تیسری کڑی میں اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں قیامت تک، تیسری کڑی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جوڑ دیا ہے اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسری کڑی کی حیثیت سے امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو تمہیں تیسری کڑی کی حیثیت سے سلسلہ نبوت اور رسالت کے اندر جوڑ لیا گیا ہے۔ تو اب اس امت پر ذمہ داری ہے، جو بھی مسلم کہتا ہے اپنے آپ کو، کہ وہ اللہ کا پیغام دنیا میں پھیلائے۔ اب آئیے سورہ حج، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 75 سے ہم پڑھتے ہیں۔ واستوکتا وہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو، دوبارہ غور کریں، واستوکتا حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے آدیشوں کو بھیجنے کے لیے، یعنی اپنے حکموں کو بھیجنے کے لیے فرشتوں میں سے بھی سندیش واہک چنتا ہے، اپنا پیغمبر، پیغام پہنچانے والا، اور انسانوں میں سے بھی چنتا ہے۔ وہ سنتا اور دیکھتا ہے، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس سے بھی وہ پریچت ہے، اس کو بھی جانتا ہے، اور سبھی معاملے اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 77 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمانداری کا دعویٰ کرتے ہو، ایماندار بننے کے لیے تیار ہو، ایمان لے آئے ہو، اللہ کے آگے جھکو اور سجدہ کرو، سر جھکاؤ اور اپنے رب کی بندگی کرو، اس کی پوجا کرو اور اچھا کرم کرو، اسی سے امید کی جا سکتی ہے کہ تم کو سفلتا پراپت ہو۔ اللہ کے مارگ میں جان توڑ کوشش کرو، جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ آگی نا بات وہی، هو اجتباکم، اللہ نے اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس امت کو چن لیا ہے، اس مسلم امت کو چن لیا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور دھرم میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کے پنتھ پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں اسلام میں، کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں، کوئی کہتا ہے میں کچھ ہوں، کوئی شیعہ ہوں، کوئی سنی ہوں۔ قرآن میں سنسار کا مالک کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی مسلم ہیں، تمہارا یہی نام ہے، تم کسی اور نام سے اپنے آپ کو مت پکارو کہ میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، اہل حدیث ہوں، تم اپنے آپ کو مسلم کہہ کے پکارو، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو ہیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، غریبوں کو دان دو، اور اللہ سے جڑ جاؤ، وہ ہے تمہارا سنرکشک بہت ہی اچھا، وہ تمہارا سنرکشک ہے، بہت ہی اچھا ہے، وہ سنرکشک اور بہت ہی اچھا ہے، وہ سہایک۔ تو اب نبیوں والا کام، اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا، یہ امت کرے گی۔ اسی لیے ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے کہ وہ اسلام دھرم کا گیان حاصل کرے، ضروری ہے کہ اسلام دھرم کا علم گیان حاصل کرے اور اسے دنیا کے ہر انسان تک پہنچائے، غیر مسلمانوں تک پہنچائے، تاکہ ان تک ان کے بنانے والے سچے مالک کا سچا پیغام پہنچ جائے۔ اب چاہے وہ مانے نہ مانے، ان کی مرضی ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے، وہ اپنا حساب دیں گے، ہم اپنا کام کر دیں، ہم اپنا پیغام ان تک پہنچا دیں۔ دیکھو، جس کو اللہ کی ہدایت ملے گی، ہدایت کا مطلب سچا راستہ دکھانا، اللہ اپنا سچا راستہ جس کو دکھائے گا اسی کو ایمان نصیب ہوگا، جس کے پاس ایمان ہوگا وہی سورگ میں جائے گا، جنت میں جائے گا، ورنہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اب ہدایت ملے گی اس کو جو اللہ کا علم گیان حاصل کرے گا اور اسے لوگوں میں پھیلائے گا۔ دیکھو، اس دنیا میں سچائی سب کو دکھائی دے رہی ہے، مگر انسان دیکھ کر بھی انجان ہے، غفلت میں ہے، اندھا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ مجھے مرنا ہے، کبھی بھی مر سکتا ہوں، پھر بھی دھوکے میں دنیا میں جی رہا ہے، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر۔
تو جتنا انسان اللہ کا علم گیان حاصل کرے گا اور اسے پھیلائے گا، اتنا ہی سچائی کے ہوش میں آئے گا، اندھکار سے باہر نکلے گا۔ تو علم حاصل کرنا اور پھیلانا یہ اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے آج کے دور میں انسان کی ہدایت کا، سچا راستہ دکھانے کا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے انسان کی رچنا ایسی بنائی ہے کہ انسان اگر ایک ہی چیز کو بار بار سنتا اور دیکھتا ہے تو اس کا دل بھر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یار ہٹاؤ، میں کوئی آپ کو چیز دکھاؤں گا، ذرا دیکھو کتنی بڑھیا ہے یہ۔ آپ دیکھو گے کہ پہلی بار میں کہ ہاں یار اچھی ہے، پھر دوبارہ دکھاؤں اس چیز کو کہ بھائی ذرا دیکھو دوبارہ، پھر دوبارہ میں جو ہے تھوڑا لہجہ کم ہو جائے گا، ہاں ٹھیک ہے بھائی بڑھیا ہے، پھر دوبارہ دکھاؤ گے، ارے بھائی ٹھیک ہے، چوتھا کے دکھاؤ گے، ارے بھائی دیکھ تو لیا میں نے، کتنی بار دکھاؤ گے؟ تو انسان کا دل بھر جاتا ہے۔ پھر انسان جو ہے نئی چیز دیکھنے اور سننے کو اس کا دل چاہتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی رچنا میں انسان کے اندر اس لیے رکھی ہے تاکہ میرا بندہ اپنے اندر میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میری سیدھی راہ میں میری طرف بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا آئے۔ سیدھی راہ کیا ہے؟ اچھائی پہ چلتا آئے، برائی سے بچتا آئے، رک نہ جائے، میری اچھائی کی پیاس میں بڑھتا چلا جائے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر زیادہ تر مسلمانوں کا کیا حال ہے، جو آج سے 20 سال پہلے دین پہ دھرم پہ چل رہے تھے آج بھی اسی پر ہیں۔ کوئی نیا علم جاننے کو تیار نہیں، ایمان زندہ بنانے کو تیار نہیں، آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ دنیا میں خوب ترقی کر رہے ہیں، ایک مکان بنایا، دوسرے کی تیاری ہے، تیسرے کی تیاری ہے، مگر دین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے لوگ جو ہے دین کی بات 20 سال پہلے کر رہے تھے آج بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ کوئی نئی بات سننے کو تیار نہیں، آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ اگر نماز غلط پڑھ رہے ہیں تو اسے ٹھیک کرنے کو تیار نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک بہت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے، لیکن اگر محنت کرو گے اس کے لیے جبھی تو اس کی رحمت کے حقدار بنو گے۔ اب تم دنیا پرستی کرتے رہو گے، اس کے دین کا دکھاوا کرتے رہو گے، غفلت میں کرو گے عمل، تو اس کی رحمت کے حقدار کہاں سے بنو گے پھر؟ بھئی اگر 50% اس نے تمہیں طاقت اور صلاحیت دی ہے تو کم سے کم 40% تو کوشش اور محنت کرو اسے راضی کرنے کی، اچھائی پر چل کر۔ ایک دیہاتی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حشر کے میدان میں جب دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا تو وہاں پر حساب کون لے گا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب سارے انسانوں سے اللہ لے گا۔ تو دیہاتی جو تھا وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور چلتے چلتے کہنے لگا، تو اس دیہاتی نے کیا کہا کہ پھر تو ہم سب نجات پا گئے، اللہ حساب لے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ اللہ کریم ہے، اور کریم جب کسی پر قابو پا لیتا ہے تو اسے معاف کر دیتا ہے، اس پر کرم کرتا ہے۔ تو جب تک وہ دیہاتی دکھائی دیتا رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو جھوٹ اور برائی پسند نہیں ہے، اس لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر یوں ہی جھوٹ تمہاری زبان پر آ جائے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جھوٹ بول رہے ہو تم اپنی طرف سے، تمہیں صحیح علم نہیں ہے، تو ایسا مت کہا کرو۔ دیکھا نہیں ہے آپ نے، بہت سے لوگ خامخواہ ان کو گیان تو ہے نہیں، نہ قرآن کا گیان ہے نہ کتاب کا گیان ہے، اپنے پیٹ سے گڑھ لیتے ہیں کہ نہیں اللہ نے ایسا کہا ہے کہ ویسا کہا ہے۔ تو یوں ہی تمہاری زبان پر جو ہے جھوٹ آ جائے، جھوٹ مت بولا کرو کہ یہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو۔ جو لوگ سنسار کے سچے مالک اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا۔ جھوٹ کا فائدہ تو بہت تھوڑا سا ہے، مگر اس کے بدلے انہیں دردناک سزا ملے گی۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جنت دیکھو۔ جبریل علیہ السلام جنت میں گئے تو دیکھا تو ایک نور کی تجلی، نور کی ایک روشنی، تو فوراً جو ہے سجدے میں گر گئے کہ آج تو جو ہے رب کی تجلی کا دیدار ہو گیا۔ تو آواز آئی کہ اے وحی کے امین، پیغمبر پر وحی لے جانے والے، اللہ کی خبر لے جانے والے، سر اٹھاؤ۔ تو اس کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تیرے بنانے والے پر قربان۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کس کے لیے ہوں؟ یعنی جو اپنی من چاہی چھوڑ کر رب چاہی پر زندگی جیتا ہے، اللہ نے مجھے اس کے لیے بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کو دل دماغ میں اتار لو کہ اصل کامیاب وہ ہے جو موت کے بعد نرک کی آگ سے بچا لیا گیا۔
اور سورگ میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا۔ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی ہیں۔ اس لیے اپنی من کی مرضی چھوڑ کر اپنے بنانے والے مالک کی مرضی کو پورا کرو، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ چلو، برائی سے بچو۔ جیون بہت تھوڑا سا ہے، یوں ہی بیت جائے گا میرے بھائیو، یوں ہی بیت رہا ہے۔ ہمارے پاس اور ہے ہی کیا، لے دے کر یہ جیون کا وقت ہی ہے۔ اگر ہم نے اس وقت میں اپنے بنانے والے مالک کو راضی کر لیا تو ہمیں موت کے بعد ہمیشہ کے لیے کامیابی ملے گی۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالی ہمیں موت دے کر خاک میں ملائے، مٹی میں ملائے، پہلے ہی اللہ کے سامنے مٹ جائیں، اپنے گھمنڈ کو ختم کر دیں اور اللہ کے سامنے اکڑے نہ جھک جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ پیار سے اس وقت دیکھتا ہے جب بندہ ہوش و حواس میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، سر جھکاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کرے گا، تو فرشتے پوچھیں گے کہ پل صراط سے ہو آئے ہو، پل صراط پر سے گزر جائے کہ نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے پل صراط دیکھی نہیں۔ تو فرشتے پوچھیں گے تمہارا عمل کیا تھا، دنیا میں تم کیا عمل کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہمارے عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، رمضان رکھتے تھے۔ تو وہ کہیں گے ہمارا عمل کچھ بھی نہیں۔ تو فرشتے کہیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی تو ایسا عمل ہے جس کی بنا پر تم نہ پل صراط پہ گئے، بنا حساب کتاب کے جنت میں جا رہے ہو۔ تو فرشتے کہیں گے کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو وہ کہیں گے وجہ ایک ہی تھی کہ جو رب ہمارے ساتھ فیصلہ کرتا تھا ہم اس پر راضی ہو جایا کرتے تھے۔ جیسے اللہ نے جو مال دیا اس پر راضی رہے، ہم نے اور زیادہ کی حرص نہ کری، سامنے والے کی کوٹھی کو دیکھ کر اس سے جلن پیدا نہ ہوئی، اس سے حرص نہ کری، جو اللہ نے دیا مال اس پر راضی رہے۔ جیسے اللہ نے روزی دی کھانے کو ہم اس پر راضی رہے، ہم نے جو ہے لوگوں کے بڑھیا بڑھیا کھانے دیکھ کر اس کی حرص نہ کری۔ اللہ نے ہمیں بیوی دی، اسی سے اپنی خواہشیں پوری کری، پرائی عورت کی خواہش نہ کری۔ عورت کو جو مرد دیا اسی سے اپنی خواہشیں پوری کری، پرائے مرد کی طرف نہ دیکھا۔ تو ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی مرضی کو پہچانو، اللہ کی مرضی سے جیون جیو، اپنی مرضی سے اس کی بھکتی مت کرو۔ میں جتنے بھی دھرم والوں سے ملتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں تو صبح کے ٹائم میں بھکتی کرتا ہوں اس کی، کوئی کہتا ہے میں شام کے ٹائم میں کرتا ہوں، میں نے ایک ٹائم نکال رکھا ہے۔ ارے میرے بھائی، یہ تمہاری مرضی ہو گئی، اپنے بنانے والے سچے مالک کی مرضی کو پہچانو۔ اس کی مرضی ہے کہ 5 بار اس کے سامنے سر جھکاؤ، نماز پڑھو، پہلے اس کے ایک ہونے کی گواہی دو۔ جب تمہیں ایمان مل جائے گا، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، تو ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے 5 ٹائم کی نماز قاعدے سے قائم کرو۔ ہر نماز ایمان کو تازہ کرنے کی چیز ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اپنا عہد جو تم نے گواہی دی ہے اللہ کی، اپنا عہد اللہ کے سامنے تازہ کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں اور جھکاتے رہیں گے، تیری ہی پوجا کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور پھیلاتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اپنے اس عہد بندگی کو تازہ کرو، ایمان کو 5 بار تازہ کرو، اللہ کی یاد کو نہ بھول جاؤ۔ ہر نماز میں الحمد شریف پڑھی جاتی ہے، تو ایمان کو تازہ کرو اللہ کی یاد کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور وہی سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو دنیا میں کسی کی تعریف نہ سمجھو، سب دنیا میں گندے پانی قطرے سے بنے ہوئے انسان ہیں، چاہے وہ منتری ہو، کلکٹر ہو، جج ہو، کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب ویریے ہیں۔ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ان کو گندے پانی قطرے سے انسان بنایا ہے، اور کوئی کسی کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلا سکتا اللہ کے سوا، اللہ ہی سب کو پالتا ہے۔ یہ بات تمہارے دل دماغ میں تازہ رہے۔ اور رحمان الرحیم، وہ بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ مالک یوم الدین، ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، مالک ہے ہمارا مالک یوم الدین۔ جو بھی ہم نے کرم کیے ہیں دنیا میں اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر یا خلاف،
ایک کण کے برابر بھی کرم ہوگا وہ ہمارے سامنے کر دے گا اور ہمیں اچھے برے کرموں کا بدلہ دے گا۔ یہ کائنات اس کی بیکار نہیں چل رہی ہے، اپنے بندوں کو چھانٹ رہا ہے، سچے اور جھوٹوں کو چھانٹ رہا ہے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ تو اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے دین کا ستون ہے یہ نماز، پلر ہے یہ نماز قائم کرنے کے لیے۔ اس لیے اسلام کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ توحید، ایک ایشور واد، ایک اپنے بنانے والے سچے مالک کو پہچاننا، پھر اس کی گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا عبادت کے لائق، ایک ایشور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا ہے نماز، اس لیے نماز میں ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کی روشنی کو اس کے ذریعے تازہ کرتے رہیں 5 بار۔ ہم نے جو سچائی کی گواہی دی ہے کہ ہمارا ایک مالک ہے اور وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے، وہ یاد ہماری ہر نماز میں تازہ ہوتی رہے کہ ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، کائنات میں ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو، دنیا کے انسانوں کو پیدا کی ہوئی چیزوں سے ہٹا کر کے، پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا سے ہٹا کر کے پیدا کرنے والے کی پوجا میں لگائیں، پیدا کرنے والے کی عبادت میں لگائیں، اور خود بھی ہم اس کی عبادت کریں اور برائی سے بچتے رہیں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چلیں، کیونکہ اصل زندگی موت کے بعد ہے، وہاں پر جیون کا حساب دینا ہے۔ اور اللہ سے جو ہم نے عہد کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں اور جھکاتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یہ ہم تازہ کرتے رہیں تاکہ ہم شرک میں ملوث نہ ہوں۔ اسی لیے اللہ نے 5 بار نماز کا حکم دیا ہے تاکہ ہم بھٹکے نہ۔ ہاں، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے تاکہ تم میری یاد سے نہ بھٹک جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، آج کے دور میں اللہ کی یاد کی نماز نہیں ہے بلکہ غفلت کی نماز ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ کے بھی انسان جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کا دل دکھی کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ تو جو انسان دنیا پرستی میں لین ہو کر کے نماز پڑھے گا وہ کبھی بھی سچائی کے ہوش میں نہیں آئے گا۔ دنیا پرستش کا مطلب کیا ہے؟ محبت، دنیا سے محبت کرنے والا وہ کبھی مکاری سے باز آ ہی نہیں سکتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے گا وہ دنیا کو چھوڑ دے گا۔ دنیا کھیل تماشا ہے، دنیا کی ہر چیز سے دل ہٹا دے گا، اللہ کے حوالے دل کر دے گا، پھر وہ سچائی پر چلے گا، ایمانداری پر چلے گا۔ تو جو اللہ کی پرستش کی نماز پڑھے گا، اللہ سے محبت کر کے نماز پڑھے گا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کسی کو دکھی نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، تہجد میں کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ یعنی تہجد کی جو صبح کی نماز ہوتی ہے، صبح جو ہے رات کو جو 3 بجے پڑھ سکتا ہے انسان، 4 بجے پڑھ سکتا ہے، تو جو صبح کی نماز ہوتی ہے اس میں جو ہے اس کو روتے ہوئے سر سجدے میں رکھ کے، سر زمین پر رکھ کر روتے ہوئے دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ وہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے، انسان وہ ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے، کسی کا اس پہ حق ہے تو اس کو پورا دے، کسی نے کوئی چیز اس کو دی ہے تو اس کو واپس لوٹا کے دے، اور کسی کو دھوکہ نہ دے، ہاں کسی کا دل دکھی نہ کرے، ہاں جو دنیا میں ہوش میں آ جائے، اللہ کی تعریف کو پہچان لے، اپنی حیثیت کو پہچان لے، زمین پر اکڑ کے نہ چلے، دھرتی میں سارے انسانوں میں سب سے زیادہ بیکار اپنے آپ کو سمجھے، ہاں سب سے کم تر اپنے آپ کو سمجھے، اور انسانوں کو اپنے سے بہتر اور اچھا سمجھے، اور سب کی عزت کرے، سب کی قدر کرے، کسی کا دل نہ توڑے، کسی کا دل نہ دکھائے۔ دیکھو، اللہ نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ جو سچ بولتے ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں، بڑھیا انسان ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں برے انسان ہیں۔ اللہ کے نزدیک تو سب سے پہلا اچھائی اور برائی کا، سچ اور جھوٹ کا معیار اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کہ جس نے پیدا کیا، ہاں میرے بندو میں نے تمہیں پیدا کیا، مجھے ماننا، مجھ پر ایمان لانا، یہ ہے سب سے پہلی سچائی۔ یہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے پہلے سچائی کا اور برائی کا، سچ اور جھوٹ کا، اچھائی برائی کا معیار۔ تو میرے بھائیوں، دنیا دھوکہ ہے، اپنے مالک کو پہچانیں، اس کی گواہی دیں، اس کے حکموں کو پہچانیں۔ دنیا دھوکہ ہے، دنیا میں ہر روز ترقی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھو، جہاں کچی سڑکیں تھیں وہاں پکی سڑکیں اور چوڑی بن گئی ہیں، ہائی وے روڈ بن گئے۔
دنیا کی چمک دمک ہر روز بڑھنے پر ہے، ہر روز بڑھنے پر ہے۔ جتنا جتنا ہر روز اس دنیا کی خوبصورتی میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر دجالیت شریک ہو جاتی ہے۔ انسان اس کے دھوکے میں گم ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ میری جان میرے مالک کے قبضے میں ہے، جب چاہے مجھے موت دے کے اٹھا لے، جب چاہے دنیا چھڑوا دے۔ دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھ کر اپنی موت سے اپنی موت کو بھلائے رکھتا ہے، موت سے اندھا ہوتا ہے اور دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر دھوکے میں جیتا رہتا ہے، دنیا کے دھوکے میں گم ہو جاتا ہے، بڑی بڑی کوٹھی بلڈنگ دیکھ کر کے اس کی حرص و ہوس میں کہ میں دنیا میں کامیابی حاصل کروں، دنیا میں مال دولت اکٹھا کروں۔ تو بھئی ایک بھی کرم ایسا نہ کریں جو دھرتی پہ جس سے فساد پھیلتا ہو، اللہ کو ایسا کرم ناپسند ہے۔ اور ایسا جبھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے بنانے والے سچے مالک کو مان کر اور اس کی مرضی کو پہچانے، اس کے حکم پر چل کر ہی پوری طرح اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا یعنی چگلی، برائی کسی کرنے والا اس کی پیٹھ پیچھے، چگلی کرنے والا، چگلی سننے والا یعنی غیبت سننے والا، چگلی سننے والا، چگلی کرنے والے میں داخل ہوتا ہے، یعنی چگلی سننے والا چگلی کرنے والوں میں داخل ہوتا ہے، اور گناہ پر، پاپ کرنے پر اللہ کے سامنے شرمندگی گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ نیکی پر گھمنڈ، نیکی کر کے گھمنڈ کرنا وہ نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، برائی سے بچیں، اچھائی پر چلیں، اللہ کے حکم جو بھی ہیں ان کی کھوج کریں، اللہ کے حکم کا پتہ لگائیں، محنت کریں، یہی ہمارا امتحان ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا اصل حقیقت میں ہمارے بنانے والے سچے مالک نے ایک قید خانہ بنائی ہے ہمارے لیے، جیسے کسی قید خانے میں کسی کو قید کر دیں۔ اب اللہ نے یہاں بھیج دیا، اس کی مرضی ہے بھائی، وہی ہمارا خالق ہے، بنانے والا مالک ہے، اب اس کی مرضی ہے، اس نے ہمیں یہاں بھیج دیا ہے، زمین و آسمان کے بیچ قید کر دیا ہے ہمیں۔ اب یہ قید خانہ کیسے ہے؟ ہمارے اندر جو اس نے سورگ کی اچھائیں رکھی ہیں، جنت کے سپنے رکھے ہیں، وہ اچھائیں ہمیں بتائیں گی کہ یہ دنیا کیسے قید خانہ ہے۔ اب دیکھو، ہم ہمیشہ جینا چاہتے ہیں مگر اس دنیا میں ہمیں مرنا ہے، ہماری اچھا کہاں پوری ہوئی؟ تو جہاں انسان کی مرضی پوری نہ ہو وہ قید خانہ ہی تو ہوتا ہے۔ بھائی جیل میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کی آزادی کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ میں اچھے کھانے کھاؤں مگر اس کی مرضی کے مطابق اسے کھانے نہیں ملتے۔ انسان کی مرضی ہے کہ مجھے اچھے بستر ہوں لیٹنے کے لیے مگر اس کی مرضی کے حساب سے جیل میں اسے قید خانے میں بستر نہیں ملتے۔ ایسے انسان کا من چاہتا ہے کہ میں باہر دنیا میں گھوموں لیکن اس کی اپنی مرضی کے خلاف، اپنی مرضی کے حساب سے وہ نہیں گھوم سکتا۔ تو جہاں انسان کی مرضی کے خلاف کام ہو وہ قید خانہ ہی تو ہوتا ہے۔ یہ دنیا بھی ہمارے لیے قید خانہ ہے اور قید خانہ بھی ہمارے بنانے والے سچے مالک کا ہے یہ دنیا۔ اب دیکھو نا، ہم دکھوں کو پسند نہیں کرتے، وہ ہمارے نہ چاہنے کے باوجود دکھ بھیجتا ہے ہمارے اوپر تو ہم روک نہیں سکتے۔ ہم اس کی بادشاہت کی غلامی میں، اس کی حکومت کی غلامی میں قید ہیں کہ نہیں؟ وہ اتنا طاقتور ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب کسی بادشاہ کو موت دیتا ہے تو پوری دنیا مل کر اس کی موت سے بچا نہیں سکتے۔ ہم دکھوں کو، تکلیفوں کو پسند نہیں کرتے مگر وہ مالک بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔ ہاں، ہم بڑھاپا پسند نہیں کرتے، ہمیشہ کی جوانی پسند کرتے ہیں مگر وہ بڑھاپا بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔ ہم موت کو پسند نہیں کرتے مگر وہ موت بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔ یہ میرے بھائیوں قید خانہ ہی تو ہے، ہماری مرضی کے خلاف ہی تو ہے یہ۔ اب جس نے ہمیں بنایا ہے، جس کی یہ دنیا ہے، اس سے پوچھیں کہ اے مالک، تو نے ہمارے اندر ہمیشہ جینے کی چاہت رکھی تو پھر تو ہمیشہ ہمیں جینے کیوں نہیں دیتا ہے؟ تو نے ہمیشہ ہمارے اندر سکھ بھوگنے کی ہمیشہ چاہت رکھی تو ہمیں کیوں نہیں ہمیشہ سکھ بھوگنے دیتا ہے؟ کیوں ہمیں دکھوں میں گھیرتا رہتا ہے؟ تو نے ہمارے اندر ہمیشہ صحت مند، تندرست رہنے کی چاہت رکھی تو پھر تو ہماری تندرستی، صحت کو، جوانی کو بیماری کیوں لگا دیتا ہے؟ تو چاہتا کیا ہے؟ اور وہ دنیا کہاں ہے جس کی چاہت تو نے ہمارے اندر رکھی ہے؟
تو تمہیں جواب ملے گا۔ سنسار کا سچا مالک فرمائے گا کہ میرے بندے، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے اور بہت ناپیدار زندگی دی ہے، سچائی پر غور کر، تیری جان میرے قبضے میں ہے، جب چاہوں گا تجھے موت دے کے اٹھا لوں گا۔ دنیا کے دھوکے میں دل نہ بہلا، جھوٹ پر نہ چل، برائی پر نہ چل، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی پر چل۔ ہاں، مجھے راضی کر، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، بن دیکھے میری پہچان کر، بن دیکھے میرے حکموں کو پہچان، اور اپنی آتما اور شریر کو برائی گندگی سے پوتر کر، پاک کر۔ ہاں، میں نے تجھے امتحان لینے کے لیے پیدا کیا ہے کہ کون میری قدر کرتا ہے، کون ناشکری کرتا ہے، کون اس دھوکے کی دنیا اور اس کی چیزوں کو پسند کرتا ہے، مجھے ناپسند کرتا ہے، میری ناشکری کرتا ہے، میرا احسان نہیں مانتا ہے، اور کون اس دنیا اور دنیا کی چیزوں کو ناپسند کر کے مجھ اکیلے دنیا بنانے والے کو پسند کرتا ہے، مجھے راضی کرتا ہے۔ اور جس سورگ، جس جنت کے تیرے اندر سپنے میں نے رکھے ہیں، وہ جنت آسمانوں کے اوپر ہے، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب میرا ہے۔ تو میرے بندے، اس دنیا کے پیچھے نہ پڑ، پہچان اس دنیا کی حقیقت۔ یہ دنیا میری بادشاہت کا قید خانہ ہے، میری حکومت کا قید خانہ ہے۔ تو یاد رکھیں، ہم اس دنیا میں جنت کی اچھائیں پوری کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ پہلے اپنے مالک کو راضی کر کے اور پھر جنت میں جانے کے لیے آئے ہیں۔ تو دنیا کو ہمیشہ گھر نہ سمجھیں۔ یا کتنے مرتے ہیں روز دنیا میں، بس دنیا میں اپنی جائز ضرورتیں پوری کریں، دنیا پر سوار رہیں، دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیں، دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھیں کہ میں یہاں سے کبھی بھی جا سکتا ہوں، میں یہاں سفر کر رہا ہوں، جیون کا سفر ہے، پیدا ہوا وہ شروعات تھی جیون کی اور موت پہ انت ہے۔ تو مجھے اس دنیا میں جیون کے سفر، جو جیون کا سمے ملا ہے، میں اپنے مالک کو دنیا میں راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں دنیا کو امتحان کا جہان سمجھوں، یہاں مالک میرا امتحان لے رہا ہے، اگر میں اس امتحان میں پاس ہو گیا تو مرنے کے بعد جو میرے اندر اچھائیں ہیں جنت کی، سورگ کی، مالک میرا سورگ میں پوری کرے گا۔ یہاں مجھے پوری نہیں کرنے دیتا ہے، میں ہمیشہ جینا چاہتا ہوں، وہ مجھے موت دے گا۔ میں ہمیشہ کے سکھ چاہتا ہوں، مجھے دکھوں میں گھیرتا رہتا ہے۔ میں ہمیشہ کی صحت چاہتا ہوں، مجھے بیماریوں میں گھیرتا رہتا ہے۔ سورگ میں، جنت میں اپنی اس دکھ تکلیف، بیماری، موت کی بادشاہت سے آزاد کر دے گا۔ اگر میں نے اس دنیا میں اس کو پرسن کر لیا، اس کو راضی کر لیا، اور اس امتحان میں، اس جیون کے امتحان میں اس نے مجھے پاس کر دیا، تو جنت میں، سورگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں، پھر وہ میری ہر اچھا کو پوری کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے رہے ہیں، ہمیشہ کا گھر نہ سمجھا، اور ہم اپنے مالک کو راضی کرتے رہے، سچائی کے ہوش میں آ گئے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں سے کبھی بھی مر کے جا سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، جو خاموشی کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا امتحان لے رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، کسی نے کہا بھی ہے کہ زندگی کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ تو یہ دنیا ہماری استھائی رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، کچھ سمے کے لیے دھرتی میں ٹھہرنے کے لیے اور گزر بسر کرنے کے لیے اور امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ اصل استھائی رہنے والی جگہ موت کے بعد کی زندگی ہے، جنت ہے، سورگ ہے، اگر ہم اللہ کو راضی کر کے مرے۔ انسان دنیا کی سچائی کو نظر انداز کر کے اس دنیا کے دھوکے کے پہلو کو ہی جو ہے نگاہ رکھتا ہے، اور اسی کو دنیا کو جو ہے استھائی سمجھنے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ ایک ایک چیز کو بڑے سنبھال کے رکھتا ہے، جیسے ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ زندگی کا تو اگلے پل کا بھروسہ نہیں، کب ختم ہو جائے ہیں۔ جب زندگی نہ رہے گی تو وہ چیز اس کے پاس کہاں سے رہے گی؟ تو یاد رکھنا، ناؤ کو رہنا تو پانی میں ہی ہے۔ ہم جب دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں تو رہنا ہمیں دنیا ہی میں ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں رہ کر ہی تو امتحان دیں گے ہم، اچھائی پر چل کر برائی سے بچ کے۔ دنیا سے باہر نہیں جا سکتے ہم۔ جیسے بہت سے لوگ یوگی بن جاتے ہیں، سنیاسی بن جاتے ہیں، شادی ہی نہیں کرتے اور چلے جاتے ہیں دنیا کو چھوڑ کر کہیں شانتی کے ایریے میں تپسیا کرنے کے لیے کہ ایشور راضی کریں گے ایشور کو۔ نہیں میرے بھائیو، یہ غلط راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی کیوں ہے؟ چلانے کے لیے۔ تو دنیا میں رہ کر ہی ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسلام دھرم میں دنیا ہی دین ہے، دنیا ہی دھرم ہے، کہ دنیا میں رہ کر ہی ہمیں اللہ کے حکم پورے کرنے ہیں۔ ماں باپ کا ادھیکار ماں باپ کو دینا ہے، جس طرح ایشور نے، اللہ نے ہمیں بتایا۔ بیوی بچوں کا حق، ادھیکار بیوی بچوں کو دینا ہے، جیسے ایشور نے ہمیں بتایا۔ کسی پہ ظلم جاستی نہ ہو، پڑوسی کا ادھیکار پڑوسی کو دینا ہے۔ اسلام پورا قرآن اسلام میں جو ہے بھرا پڑا ہے۔ حلال حرام، حرام سے بچو حلال پہ چلو، برائی سے بچو اچھائی پہ چلو۔ ایشور کے آدیش ہیں قرآن کے اندر، ہمیں پوری طرح اچھائی پہ چلانے کے اور برائی سے بچانے کے، اور ہماری آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرنے کے، پوتر کرنے کے۔
اور سورہ شمس میں قرآن مجید میں صاف صاف کہتا ہے سنسار کا سچا مالک کہ کامیاب وہی ہوگا مرنے کے بعد جو اپنی آتما کو میرے آدیش کے مطابق، میرے آدیش کے حکم پر چل کر، اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پوتر کر کے مرا، پاک کر کے مرا۔ اور ناکام وہی ہوگا جو اپنی منمانی کر کے، اپنی مرضی پر چل کر اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا۔ تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جو انسان اپنے مالک کو پہچان لے گا اور اس کے حکموں کو پہچان لے گا اور اس کے حکموں کے دوارا برائی سے بچے گا، اچھائی پر چلے گا، بے شک وہی پوتر ہوگا برائی سے۔ اور جو انسان اپنی منمانی کرے گا، مالک کی مرضی پر نہیں چلے گا، وہ کبھی بھی اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پوتر نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہم انسانوں سے زیادہ ہمارے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہمارا مالک ہی جانتا ہے، ہمارا بنانے والا مالک جانتا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اس نے ہمارے من کا امتحان لیا ہے کہ اپنے من کو میرے آگے جھکاتا ہے کہ نہیں جھکاتا۔ اس دنیا میں کیا چیز ہے جو انسان کی ہو؟ میرے بھائیو، دھرتی اس کی، آسمان اس کے، کھانے پینے کی ہر چیز اس کی، انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا، انسان بھی اس کا، سب کچھ اسی کا ہے۔ بس انسان کا امتحان کیا ہے کہ تو اپنی مرضی سے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے ساری عمر میں کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں، میرا احسان مان کر اور مجھ سے محبت کر، اور مجھ سے محبت کر کے، میری محبت میں ڈوب کر کے میری بھکتی کر، میرے حکموں پہ چل، مجھے راضی کر۔ تو رہنا ہمیں دنیا ہی میں ہے، لیکن دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر اس کے دھوکے میں گم نہ ہو جائیں، لین نہ ہو جائیں۔ جیسے ناؤ کو، جو پانی کی ناؤ ہوتی ہے، ناؤ کو رہنا تو پانی میں ہی ہے، جب تک ناؤ پانی کے اوپر ہے ناؤ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، وہ سرکشت ہے۔ لیکن اگر ناؤ پانی میں ڈوب جائے گی تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو رہنا ہمیں دنیا ہی میں ہے، یاد رکھیں، امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، دنیا سے باہر نہیں جانا، دنیا میں رہ کر اپنے مالک کو راضی کرنا ہے اور اس کے دھوکے میں نہیں گم ہونا ہے، دھوکے میں نہیں کھونا ہے اس کے۔ اس دنیا کی حقیقت سے ہم ہر وقت ہوش و حواس میں رہیں، اس دنیا پر سوار رہیں، اس دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیں۔ تو ہم دنیا میں تو رہیں مگر دنیا میں ڈوب نہ جائیں، اس کے دھوکے میں ڈوب نہ جائیں، ناؤ پانی میں ڈوب نہ جائے، ورنہ ناؤ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بھی دنیا کے دھوکے میں ڈوب گئے کہ یہ ہمیشہ کا گھر ہے، اسی کے لیے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، مالک کی کوئی پرواہ نہیں، کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، مر کے یہاں سے جانا بھی ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ہوش و حواس نہیں، رات دن لوگ ہمارے سامنے مر رہے ہیں، ان کی موت سے کوئی ہوش میں نہیں آتے، اپنی موت کو بھلائے پھرتے ہیں، دنیا کی دوڑ لگاتے پھرتے ہیں، تو میرے بھائیوں پھر انسان کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر اسی حالت میں مر گیا۔ تو دنیا پر سوار رہو، دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو، ہر وقت ہوش میں رہو کہ یہ دھوکہ ہے، یہ دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، میرا مالک ہے جو مجھے کبھی بھی موت دے سکتا ہے، میری جان اس کے قبضے میں ہے۔ اس کو راضی کرنے کے لیے اچھے کرم کرتے رہو، اس کی مرضی کو پہچانتے رہو، اس کے حکموں کی کھوج کرو کہ اس کے کیا کیا حکم ہیں، میں ان کو پورا کروں۔ دنیا چھوڑنے کا مطلب ہے دنیا کے مزے چھوڑنا، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر اور اس میں مزے لینا، برائی پہ چلنا، گناہ کے مزے لینا، یہ مزے چھوڑنے ہیں، یہ مزے جو ہے ختم کرنے ہیں اللہ کی مرضی کے آگے۔ تو خود سچائی پر چلنا اللہ کے حکم پر، اور سچائی کو دنیا میں قائم کرنا، سچائی پر چل کر سختیاں جھیلنا، کس لیے کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو سکے، شیطان کی حکومت مٹے، اللہ کی حکومت قائم ہو، اللہ ایشور کی دھرتی پر فساد نہ پھیلایا جائے۔ سچے ایماندار بنو بے ایمانوں کو مٹانے کے لیے، بے ایمانی کو مٹانے کے لیے، ظالموں کا تختہ پلٹ دیا جائے، جو معصوم لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، ذاتی واد کے نام پر کمزور لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کی ہتیا کر رہے ہیں۔ اگر انسان کثرت سے موت کو یاد کرے، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان کثرت سے جایا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت کا ہوش آئے۔ تو کثرت سے موت کو یاد کرنا دنیا کی لذت کو، دنیا کے گناہ کے مزے کو ختم کرتا ہے۔ اگر انسان کو موت کا اس بات کا ہوش آ جائے کہ میری جان میرے قبضے میں نہیں ہے اور میں اس دنیا میں اپنی مرضی سے سانس نہیں لے رہا ہوں، میرا ایک مالک ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ کبھی بھی مجھے موت دے سکتا ہے۔ اگر انسان کو یہ بات ہوش آ جائے اس بات کا کہ میں کبھی بھی یہاں سے مر کر جا سکتا ہوں، تو میرے بھائیوں کبھی بھی انسان کوٹھی بلڈنگ کی دوڑ نہیں لگائے گا، کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کبھی بھی دھرتی پر فساد نہیں پھیلائے گا۔ اس دنیا کی ایک خاصیت ہے کہ یہاں انسان سب کچھ سچائی کو دیکھ کر کے اندھکار میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی عقل ڈوبی ہوئی ہے، دیکھ رہا ہے لوگوں کو مرتے ہوئے مگر اپنی موت سے بے خبر ہے، اس کی عقل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔
جانتا ہے کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی دنیا کے دھوکے کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے، کوٹھی بلڈنگ کی دوڑ لگا رہا ہے۔ اب ظلم کو مٹانے کے لیے، دھرتی پہ سے فساد کو مٹانے کے لیے ایمانداری سے بتاؤ کون کھڑا ہوگا؟ جو خود سچا ہوگا، خود ایماندار ہوگا، وہ برائی کو پسند نہیں کرے گا، وہ برائی کو، جھوٹ کو مٹانے کی جدوجہد کرے گا، جہاد کرے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اگر تم کسی برائی کو دیکھو، یعنی ایمانداری تولنے کا ایک جو ہے معیار بتایا گیا کہ کس کے اندر ایشوری رچنا زندہ ہے اور کس کے اندر مر گئی، یعنی کس کے اندر انسانیت زندہ ہے اور کس کے اندر مر گئی۔ فرمایا کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو، اگر تمہیں اتنی طاقت دی ہے اللہ ایشور نے کہ تم اسے ہاتھ سے روک سکو تو ہاتھ سے روکو، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو پھر کم سے کم جو ہے زبان سے روکو، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو پھر کم سے کم دل سے تو برا سمجھو۔ اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھا تو اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اور اس کے اندر انسانیت مر چکی ہے۔ جو شیطان کی برائی پر راضی ہو کر بیٹھ گیا، اس کے اندر ایشوری رچنا مر چکی ہے۔ اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، برائی کس قدر دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، شیطان کی حکومت، کفر کی حکومت۔ اب میں اکیلا ہوں، ہاتھ سے تو میں روک نہیں سکتا میرے بھائیوں، میں زبان سے محنت کر رہا ہوں، زبان سے سچ اور جھوٹ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، جو اچھے لوگ ہیں ان کو اللہ کا سچا راستہ ملے اور وہ انصاف پر آئیں۔ اور جب اللہ مجھے موقع دے گا برائی کو، ظلم کو ہاتھ سے روکنے کا، تو انشاءاللہ میں ہاتھ سے بھی روکوں گا۔ اب دنیا میں ظلم کو مٹانے کے لیے، جد و جہد کرنے کے لیے، جھوٹ کو، برائی کو مٹانے کے لیے، سچائی کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے میرے بھائیوں دنیا کے مزے انسان کو چھوڑنے پڑیں گے، دنیا کی لذت انسان کو چھوڑنی پڑے گی، دنیا کی محبت انسان کو چھوڑنی پڑے گی۔ وتواصوا بالصبر، پوری دنیا کی چیزوں سے صبر کرنا پڑے گا، اللہ کے حوالے اپنا دل کرنا پڑے گا، اللہ کی محبت دل میں بسانی پڑے گی۔ تب انسان کو، جب انسان اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، تب وہ اللہ کے دین کو، سچائی کو دنیا میں پھیلائے گا، اللہ کے لیے وقت دے گا۔ اور جہاد اور قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ دنیا کے دھوکے کے مزے کو نہ چھوڑیں۔ پہلے پیار محبت سے اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلانا ہے، سچائی کو لوگوں کو بتانا ہے، جو اچھے لوگ ہیں وہ چھٹ جائیں، سچائی کو سمجھ جائیں، اللہ کی راہ میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے پیغمبروں کو بھیجتا ہے اور ان سے جو ہے پیغمبر تکلیف اٹھاتے ہیں، دکھ جھیلتے ہیں، اور جو پبلک ہوتی ہے اس کی گالیاں کھاتے ہیں، پتھر کھاتے ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کراتا ہے؟ تاکہ بندوں کو جو ہے سچ اور جھوٹ دکھا دے اور ان کو چھانٹ لے۔ حالات ایسے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ لوگوں کو چھانٹے۔ سچ اور جھوٹ سب کو دکھاتا ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہ سچ کو مانے اور جس کا جی چاہے سچ کو نہ مانے اور جیتا رہے ایسے ہی۔ موت کے بعد پھر اللہ پر اعتراض نہ کرے گا وہ کہ تو نے مجھ تک اپنا پیغام نہیں پہنچایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں، کیونکہ وہ امتحان لے رہا ہے نا، اپنا پیغام پہنچاتا ہے، سچے اور جھوٹے کو چھانٹتا ہے، تو ہر زمانے میں سچ اور جھوٹ سب کو دکھاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، جس کا یعنی سچ اور جھوٹ کو وہ اس نے دکھا دیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے سچائی کو مان لے اور سچائی پر چلے اور سچائی پر چل کے مر جائے اور موت کے بعد جنت میں چلا جائے، اور جس کا جی چاہے سچائی کو جان کر بھی نہ مانے، برائی پہ چلتا رہے، جھوٹ پہ چلتا رہے، شیطان کے راستے پہ چل کے مر جائے اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں چلا جائے۔ انسان کو فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے اور جیون کا سمے دیا ہے سب کو۔ تو پہلے حکم دیا ہے کہ تم جو ہے زبان سے اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلاؤ، لوگوں کو بتاؤ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، تاکہ اچھے لوگ انصاف پر قائم ہوں، سچائی پر آ جائیں، ایشوری رچنا کے آدھار پر انصاف پر قائم ہوں، ایمانداری پہ قائم ہوں، اندھیرا چھٹ جائے، روشنی دکھ جائے لوگوں کو، اور اچھائی کی طاقت اکٹھا کریں۔ اس کے بعد ظالموں کو سمجھائیں کہ بھائی ظلم مت کرو جاتی واد کے نام پر، کہ تم برہمن ہو، تم اونچے ہو، یہ شودر ہے، یہ نیچا ہے، تم ان پہ بلاత్కాر کر رہے ہو، ظلم جاستی کر رہے ہو، جاتی واد کے نام پر معصوم لوگوں کی ہتیا کر رہے ہو۔ ان کو پہلے پیار محبت سے سمجھاؤ، اور جب پیار محبت سے ظالموں کو سمجھانے کے سارے راستے بند ہو جائیں، یعنی پیار محبت سے ظلم کو مٹانے کے سارے راستے بند ہو جائیں، اس کے بعد پھر ایشور کا آدیش ہے دھرم یدھ کرو، برائی کو، فساد کو مٹانے کے لیے۔ اس کو اسلام میں قتال کہا گیا ہے۔ قتال یعنی جو لوگ ایشوری رچنا کے آدھار پر، جنہوں نے سچائی کو پسند کیا، اپنے مالک کی مرضی پر چلے اور دھرتی پہ سے فساد کو مٹانے کے لیے سچائی پر چل کر جو دھرم یدھ کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب دھرم یدھ کریں گے ہم
تو وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں کہ ہم لوہے کے بنے ہوئے تو ہیں نہیں، ہم ان کو ماریں گے وہ ہمیں ماریں گے۔ تو جو سچائی پر چل کے مرا وہ مرنے کے بعد سورگ میں جائے گا، اور جو ایشوری رچنا کے خلاف برائی پر چل کے مرا وہ مرنے کے بعد نرک میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نزدیک موت کی بعد کی زندگی بڑی قیمتی ہے۔ اس لیے ہم دنیا کی لذتیں چھوڑیں۔ جب انسان دنیا کی لذتیں چھوڑے گا، دھوکے کے مزے چھوڑے گا، اللہ کی محبت دل میں پالے گا، تو سچائی کی راہ میں اسے تکلیف ملیں گی، ہیں، اسے قید بھی ہو سکتا ہے، جیل بھی ہو سکتی ہے، تکلیف بھی مل سکتی ہے، بھوک پیاس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے، ہیں۔ اللہ کا مقصد ہی دنیا بنانے کا یہ ہے کہ اپنے بندوں کو جو ہے ہر پرکار سے چھانٹا جائے۔ تو ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد کی ضرورت ہے، قتال کی ضرورت ہے، اور اس وقت تک آپ جہاد اور قتال نہیں کر سکتے جب تک کہ دنیا کے دھوکے کے مزے کو نہ چھوڑیں، سچائی کے ہوش میں نہ آئیں۔ تو انسان دنیا کا دھوکے کے مزے چھوڑے، ہیں، تاکہ اللہ کے لیے وقت نکال سکے، اپنی جان اور مال لگا سکے۔ کس لیے؟ تاکہ لوگ دنیا میں انصاف پر قائم ہوں، کسی پر ظلم جاستی نہ ہو۔ آپ کہیں گے یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ارے میرے بھائی، اپنی سی کوشش کریں۔ اگر اللہ نے 50% طاقت اور قوت آپ کو دی ہے تو کم سے کم 40% تو کوشش کریں، تاکہ اللہ کے دربار میں یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ، میں نے تو ظلم کو، جاستی کو مٹانے کی کوشش کی تھی، تو جانتا ہے، دل سے کوشش کی تھی میں نے۔ چاہے تمہاری محنت اور کوشش سے نتیجہ نہ نکلے، ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے اپنے ایمان کا ثبوت کیا دیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور میرے بھائیوں، جب کرائم چرم پر ہو، بہت تیزی سے جو ہے جاتی واد اور جرم جاستی پھیل رہی ہو، تو میرے بھائیوں، اس کو مٹانے کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ ظلم کو مٹانے کے لیے جہاد اور قتال کرنا پڑے گا۔ تو جد و جہد کریں اس لیے تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ یہ نہیں کہ قرآن کو صاحب رسم کے طور پہ بنا سمجھے پڑھ رہے ہیں، کوئی مر گیا تو قرآن پڑھ لیا۔ قرآن مجید میں سنسار کے سچے مالک نے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ایماندار بننے کا، ایمانداری پر چلنے کا، ایمانداری سے بے ایمانی کو مٹانے کا، ایمانداری پر چل کر مرنے کا پورا طریقہ بتایا ہے کامیاب ہونے کا۔ تو قائم کرو اللہ کی اس کتاب کے، قرآن کے قانون کو، ہر ایک کو وہی حق ملے جو اس کا بنتا ہے، کسی کمزور پر، کسی مظلوم پر ظلم نہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو سب کہانیاں ہیں، قصے ہیں، ایک دین اسلام ایک رسم بن کے رہ گیا ہے، لوگ رسم ادا کرتے ہیں، دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، سب بیکار ہے، سب ڈھونگ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک تم اللہ کی کتاب کے قانون کو دنیا میں قائم نہیں کرتے۔ ہاں، شیطانی حکومت کو نہیں مٹاتے، اللہ کی حکومت قائم نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، دعا مانگنے کا کوئی منہ نہیں ہے تمہارا۔ ہاں، اللہ کی کتاب کے قانون کو قائم کرو، پھر اللہ سے دعا کرو، اپنے پورا ایماندار ہونے کا ثبوت دو۔ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم واقعی میں سچے ایماندار ہو، ایمان والے ہو، سچے ہو، تو تم ہی غالب رہو گے، تم پر کوئی غالب نہ آئے گا۔ تو جب تک اللہ کی کتاب کو کے قانون کو قائم نہیں کرو گے، اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم قرت میں جو ہے ایک دوسرے سے اچھا پڑھو، کتاب قرآن کو جو ہے جلدی اس میں جو ہے کپڑے میں پیک کر کے رکھو، سجا کے رکھو، بنا سمجھے رسم کے طور پر پڑھو، اور قرآن کے علاوہ قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھ کر بزرگوں کی کتاب کو سمجھ کے پڑھو، اور اس کو بھی رسم کے طور پہ پڑھو، اور اپنی دنیا پرستی میں مست رہو۔ میرے بھائیوں، ایسی قوم کو اللہ جلیل کرتا ہے۔ آج یہ مسلمانوں نے اتنے فرقے بنا رکھے ہیں، کیا یہ اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ اپنی خواہشات کو، اپنی من کی مرضی کو اللہ کے دین کا نام دے رکھا ہے بس۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں ایماندار ہونے کا، مسلمان ہونے کا، اور ہمارے معاشرے میں ہیں کفر کی حکومت ہے، ہمارے دیش میں کفر کی حکومت ہے، شیطانی حکومت ہے۔ بدماش چاہیں جس طرح چاہیں گل کھلائیں، ظالم جس طرح چاہیں ظلم کرتے پھریں، ماحول میں اللہ کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو مسجد میں دھونے مانجنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی دنیا پرستی میں دھیان لگا رکھا ہے ہم نے، دین ایک رسم بن کے رہ گیا ہے بس۔ باہر کے شیطانی ماحول سے ہم دیکھ کر اندیکھا کر دیتے ہیں اسے، ہاں، خبر ہو کر بھی اس سے بے خبر پھرتے ہیں۔
تو جو برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گیا، یاد رکھنا وہ دھرم پہ نہیں ہے، وہ دھوکے پہ ہے، یہ دین نہیں ہے، اللہ کے ساتھ فراڈ بازی ہے، موت کے بعد اس کا انجام بہت بھینکر ہے۔ ارے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری حکومت قائم کرو تاکہ میرے بندے میری طرف دھیان لگائیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہر امیر آدمی غریب آدمی کو دان دے، زکوٰۃ دے، تاکہ دولت صرف امیروں کے بیچ نہ گھومے، غریبوں میں بھی جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریبی تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ جب ہر امیر آدمی غریب آدمی کو دان دے گا تو غریب کے سر پہ سے محنت مشقت کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اس کو اللہ کی طرف سوچنے کا دھیان لگے گا، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اللہ کی طرف دھیان لگائے گا۔ آج غریب ہم دیکھ رہے ہیں ڈھور ڈنگر کی طرح محنت کر رہے ہیں اور اتنے بجی ہیں کہ ان کے پاس سوچنے تک کو موقع نہیں ہے۔ آج امیر آدمی غریب کو دان تو کیا دے گا، اس کا خون چوسنے پہ لگا پڑا ہے۔ کیا اس حالت میں یہ غریب بیچارے اللہ کی طرف لو لگا لیں گے، اللہ کی عبادت کر لیں گے؟ میرے بھائیوں، بہت لوگوں سے میں ملا اور میں بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں غریبوں سے، بھائی اللہ کی طرف دھیان لگاؤ، جیون کے مقصد پہ غور کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہم اتنے پریشان ہیں، کبھی کام لگ گیا، کبھی نہ لگا۔ اب آپ بتاؤ کہ ہم بیوی بچوں کا پیٹ پالیں یا اللہ کی عبادت کریں؟ تو دنیا میں انسان پر غریبی، فقر و فاقہ اللہ کی یاد سے انسان کو اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے۔ اللہ کی حکومت قائم ہو کہ ہر امیر آدمی غریب آدمی کو زکوٰۃ دے، دان دے، تاکہ اس کے اوپر غریبی کا بوجھ ہلکا ہو، اسے اللہ کی طرف لو لگانے کا موقع ملے۔ تو سچائی پر چل کر اپنی موت کے بعد کی زندگی کو بناؤ، جیسے کسی پنجرے میں کسی پرندے کو بند کر دیا گیا ہو، اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے بنانے والے سچے مالک نے اس زمین و آسمان کے بیچ اس قید خانے کے اندر ہمیں بند کر دیا ہے۔ اس کی مرضی ہے، اس نے بند کر دیا ہے، جب تک وہ چاہتا ہے ہم یہاں پر رہیں گے، لیکن دنیا میں دل نہ لگائیں، دنیا کو ہمیشہ گھر نہ سمجھیں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں، سچائی پر چلیں، سچائی کو دنیا میں قائم کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کو راضی کرنے والا ہی جہنم کی آگ سے بچ پائے گا اور جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا۔ اب یہ تھوڑی کہ اب تم اپنی منمانی کے دین پر سوچ رہے ہو کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، تمہارے جھوٹے گمان سے سچ بدلے گا تھوڑی۔ اللہ کی مرضی کو پہچانو، اللہ کی مرضی کو پہچان کر اس کی مرضی پوری کرو، تب وہ راضی ہوگا، اپنی منمانی کے دین سے نہیں، اپنی منمانی کے دھرم سے نہیں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر قرآن مجید کے دوارا اس کی مرضی کو پہچانو۔ ایک اللہ والے کہا کرتے تھے کہ بیٹے، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اسماعیل کے گردن پر چھری نہیں رکھتا اس وقت تک اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اپنی خواہشات کی گردن پہ، اپنی آرزوؤں کی گردن پہ، اپنی من کی مرضی کی گردن پہ چھری رکھو۔ ساری دنیا کی چیزوں کو ناپسند کر کے ایک بنانے والے دنیا کو پسند کرو۔ دنیا کی ساری چیزوں سے دل ہٹا کر کے ایک اللہ کے حوالے دل کو کر دو، پھر دیکھو تمہیں اپنی محبت کیسے عطا کرتا ہے، پھر وہ تمہیں اپنا دوست کیسے بناتا ہے، پھر وہ تمہیں اپنا قرب کیسے عطا کرتا ہے، پھر وہ تمہیں اپنی قربتوں سے مالا مال کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، سچائی پر قائم ہو جاؤ، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جاؤ، سنسار کے سچے مالک کا سچا گیان حاصل کرو۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو جب جوانی کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔
उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं, मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूंगा। और जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को पुकारेगा और दोज़ख में दाखिल होगा, और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा, और उसके बाद सख्त अजाब होगा, जिन दर्द देने वाला अजाब होगा। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर उससे नहीं निकल सकेंगे, और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा। उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी, और उनके मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो चाहेंगे कि उस रंजो तकलीफ की वजह से दोज़ख से निकल जाएं, तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जलने के अजाब का मजा चखते रहो। यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे। वो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो काफिरों, आज बहाने मत बनाओ, जो अमल तुम किया करते थे उन्हीं का तुमको बदला दिया जाएगा। इस्लाम की स्थापना किसने और कब की? इस्लाम की स्थापना अल्लाह ने की, आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाकर। इस्लाम की स्थापना उस समय हुई जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा और कहा, जब मेरी तरफ से हिदायत आए तो उसकी पैरवी करना, और जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे वो फायदे में होंगे। कुरान की सूरह बकरा की आयत 35 से 39 तक अल्लाह ने फरमाया, और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को उस दरख्त के बारे में फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहां से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो उसकी पैरवी करना, कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। इस तरह इस्लाम की स्थापना अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जरिए की।
समय के साथ साथ लोगों में खराबी और गुमराही आती थी और लोग अपने अपने इबादत के तरीके चलन में ले आते थे और समय समय पर अल्लाह ताला की हिदायत आती रही और अल्लाह के पैगंबर दुनिया के अलग अलग इलाकों में अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। अल्लाह की ये हिदायत आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर समाप्त हो गई। जो लोग यह मानते हैं कि इस्लाम तो सिर्फ 1400 साल पहले आया, वो गुमराही में जी रहे हैं। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम यानी पहले इंसान के टाइम से चला आ रहा है। और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे और उन्हीं की औलाद दुनिया भर में फैल गई, यानी हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से है। आदम के नाम से ही आदमी शब्द बना, जिसका मतलब होता है इंसान, मानव, मनुष्य। आदम अलैहिस्सलाम को बाबा आदम के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में एडम के नाम से भी वो फेमस है। पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी के दरमियान बहुत सारे नबी आए और सब के सब एक ही धर्म पर थे, यानी इस्लाम पर, जिनमें कुछ का जिक्र कुरान में आता है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला सूरह अश-शूरा की आयत 13 में फरमाते हैं, उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था और जिसकी ए नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है और जिसका इब्राहीम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था। अब आपको यह पता चल गया होगा कि इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया और न ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे, न कि संस्थापक, और इस्लाम 1400 साल से भी ज्यादा पुराना धर्म है। इस वीडियो को और वीडियो में दी गई जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि जो लोग इस्लाम के खिलाफ झूठी बातें फैला रहे हैं उन पर लगाम लग सके।